बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज का दिन जो है ये वज़ाइफ़ का होता है और हमेशा की तरह हमारे साथ एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत ज़रूर होती है जो आपके किसी भी मसले का हल भी बताती है, माशरती तौर पे भी और शरई तौर पे भी। शाम इलाही ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं हज़ूर? पहले एक बात अर्ज़ करता हूँ, फिर आपको आप इस पे कोई भी जुमला बताइए। हज़रत अनस जो हैं वो फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था और रसूल पाक ने कहा कि मैं तुझे एक अज़ीमुश्शान सुन्नत ना बताऊँ। मेरे नबी की तो सारी बातें अज़ीमुश्शान है, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बात को बढ़ाने के लिए, वज़न देने के लिए, तो आपने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे फरमाइए क्या अज़ीमुश्शान सुन्नत है आपकी? आपने कहा कि अपने दिल में किसी के लिए कोई बुराई ना रखना। अब इसके लिए ओ हो बड़ी, इसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में, ना माल, ना दौलत, ना कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ किरदार ज़रूरी है, दिल की सफाई ज़रूरी है। और इसको जोड़ते हुए अगली बात कह रहा हूँ, हज़रत मुआज़ बिन जबल को कहा कि ईमान के इस या उस तरफ, यानी कि दोज़ख और जन्नत में क्या चीज़ लेकर जाएगी? साहब ने सब चीज़ों के नाम लिए, नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, सब चीज़ों का। आपने अपनी दो उंगलियों में ज़ुबान को पकड़ा और कहा ये तुम्हें जन्नत या दोज़ख में लेके जाएगी। हमारा ये ख्याल था कि नमाज़ें लेकर जाएंगी, रोज़े लेकर जाएंगे। नबी ने ये जो बात की, इसकी क्या तफसीर होंगी? हज़रत मुआज़ ने इसके बाद एक जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा, क्या ज़ुबान जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला करेगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में मैंने अक्सरियत इस ज़ुबान की वजह से देखी। हाय 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 हाय। जहन्नुम में मैंने अक्सरियत इस ज़ुबान की वजह से देखी है। वैसे जन्नत में भी अक्सरियत बिलाल भाई ज़ुबान की वजह से होनी है, जन्नत में भी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया के अंदर जिक्र के, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नेकियों के अफ़ाल किससे अदा होते हैं? जुबान से। कुरान पाक की तिलावत, दुरूद शरीफ, जो भी हमने कहना, अच्छी बात, नेकी की बात, तबलीग की बात, इसी तरह बुराई की सारी बातें जुबान से अदा होती हैं। इंसान को जो हैवान नातक कहा गया, इंसान की जुबान, आपका क्या हाल है? जानवरों की बोलियां नहीं होती? बिल्कुल हैं, बोलियां हैं, हज़रत सल्लल्लाहु समझते हैं, आप बात समझे, लेकिन उनकी बोलियां ऐसी हैं जो अकल और मुशाहिदे से अखज़ होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ये फजीलत दी है कि उसको ऐसी जुबान अता की है, ऐसी लैंग्वेज की सलाहियत अता की है, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला इंसान, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले इंसान से कम्युनिकेशन कर सकता है। वाह, ये जो इंसान को फजीलत हासिल हुई है, ये जुबान की वजह से है। और अगर हज़रत मुआज़ बिन जबल की हदीस के ऊपर गौर करें और दीगर हदीसों को मिलाएं, हज़रत अबू सईद खुदरी ने भी ये बात नबी करीम से पूछी थी, मुझे वसीयत कीजिए। मुझे वसीयत, नसीहत और वसीयत में आपको पता है एक फ़र्क है। नसीहत इंसान माने ना माने, वसीयत अपने ऊपर फर्ज होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इस जुबान को बुरी बात से रोक लो, तुम शैतान के ऊपर गालिब आ जाओगे। वाह। शैतान के ऊपर गालिब आने का एक ही तरीका है कि इंसान अपनी जुबान की हिफाजत करे। और नबी करीम ने कहा, मैं तुम्हें बेहतरीन अमल ना बताऊं? साहबा ने क्या अमल है? नबी करीम ने फरमाया, हिफ्जुल लिसान, सिर्फ जुबान की हिफाजत करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे अयूब के ऊपर पर्दा डाल देगा। यानी एक इंसान ऐबदार भी है ना, अगर खामोश रहेगा तो उसके ऐबों के ऊपर पर्दा डलेगा। तो हाफिज़ साहब, ये बड़ी ही आला आपने बात की और मैं बड़ी आजिज़ी और अदब से बात कर रहा हूँ कि इसी की बेपर्दगी करते हुए उलमा भी एक्सपोज होते हैं, बेशक, और रियासत के अलमदार जो है वो भी इदारे भी एक्सपोज होते हैं, हुक्मरान भी एक्सपोज होते हैं ज्यादा बोलने से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इंसान नबी करीम की सिर्फ इस एक हदीस के ऊपर, वैसे तो दो हदीसें अगर मिलाई जाएं तो पूरा मफहूम ही जिंदगी का वादे है। एक, नबी करीम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्मुत। इसका क्या मतलब है? जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखता है या आखिरत के दिन पे ईमान रखता है, वो क्या करे? अच्छी बात करे या शट अप, खामोश, शट अप कॉल है ये, या अच्छी बात निकाल ले मुंह से या खामोश रहे, बुरी बात निकाल ली। जो मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी। नबी करीम ने कहा कि इस्लाम की सबसे अच्छी बात पता क्या? इंसान हर उस बात को छोड़ दे जिसमें उसका फायदा नहीं। आप बात समझे, फायदे से नहीं रोका, यानी अगर दुनियावी फायदा भी हासिल हो रहा है उसके पीछे पड़ जाए, अगर आखिरत का फायदा मिल रहा है उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं मिल रहे तो जुबान ऐसे ही फजूल चल रही है। क्या बात है। और इसमें आज के अगर दौरे हाजिर में देखें तो मेरे ख्याल में सबसे फजूल लफ्ज़ जो है ना, ये मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, हमारे नौजवानों का जो एक क्या कहना चाहिए तकिया कलाम है, वो वॉट एवर,
یہ جو واٹ ایور ہے نا، اس کا نہ آگے پیچھے کوئی کچھ مطلب نہیں ہے. یہ صرف وہ مطلب ہے جب کہ اللہ نے آپ کو نہ سوچنے کی صلاحیت دی ہو نہ سمجھنے کی، اور پھر سب سے بڑھ کے آپ کو اپنے خیال کو ایکسپریس کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو الفاظ بھی نہ اگر عطا کیے ہوں تو پھر یہ دنیا واٹ ایور ہی ہوتی ہے. مسلمان کا جملہ ذرا غور کیجیے گا. میں اس کالر کے بعد آپ سے عرض کرتا ہوں اس جملے پہ بدو صحابی کیسے بن گئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی میں نے نا اپنے داماد کی نا پوچھنا ہے کہ وہ سعودیہ میں 6 سال سے جی نا 26 سال سے سعودیہ میں نا. یہ 20 آپ نے شامل کر دیے بیچ میں. وہ آ رہے تھے، وہ پاکستان آ رہے نا بچے، تو آ گئے، خود نہیں آئے ابھی وہیں ہے. تو کہہ رہے کہ میں یہاں آ کے کیا کون سا کاروبار، ہوٹل کرنے کا بھی اس کا دل چاہ رہا ہے، اور ابھی آئے نہیں ہے، وہیں ہے. اچھا مجھے داماد اور بیٹی کا نام بتاؤ. جی بیٹی کا نام سیما ہے، اور علی کا نام علی نام ہے داماد کا، اور اس کی ماں کا نام ہے تسلیمہ. دیکھو میرا تو ذاتی مشورہ تمہیں یہ ہوگا کہ جتنی دیر بھی وہ یہ ایک ایمانی مشورہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ محبت کا مشورہ نہیں دے رہا. اگر میرے پاس چوائس ہو میں تو جا کے وہیں جا کے مر جاؤں. وہاں رہنے دو ابھی علی کو جتنی دیر یہ رہ سکتا ہے. یہ بنیادی طور پہ کاروباری انسان ہے نہیں، اس لیے یہاں پہ ہوٹل ہو یا کوئی بھی آدمی کام کرنا چاہے، اس کی طبیعت نہیں ہے کاروبار کی. سائمہ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، بیوی کو پتہ ہوگا جتنا عرصہ وہاں پہ وہ رہ سکتا ہے، وہاں پہ وہ سیونگ ہے. جب رہنا مجبوری بن جائے کہ نہیں رہ سکتا، میرے خیال میں پھر ہی اس کو واپس آنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی محبت میں یا کسی سوشل پریشر کی وجہ سے واپس آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. جگہ وہ برکت کی، اس کی زیادہ برکت کی جگہ دنیا میں ہے کوئی نہیں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں یہ کہہ رہا، میں علی کی طبیعت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. علی وہیں سیٹل ہے، اس کو وہاں سیٹل رہنے دو، اور اس سے کہنا اگر ہو سکے تو وہ سورہ اخلاص کو پڑھے. اللہ اس کے رزق میں بھی انشاءاللہ اضافہ کرے گا، بہت اضافہ کرے گا انشاءاللہ. بچہ بہت اچھا ہے، ہی از اے ویری گڈ بوائے، لیکن وہ سوشل پریشر نہیں لے سکے گا جب پاکستان آئے گا. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. میں نے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے، اور میں جہاں کرنا چاہتی ہوں میرے گھر والے نہیں مان رہے کیونکہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، اور میں نے استخارہ بھی کر رہی ہوں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور میرے بھائی نے استخارہ کیا تو ان کو تھوڑا سا صحیح آیا، تھوڑا خراب آیا، اور لڑکا استخارہ کرتا ہے اس کو اچھے آتے ہیں. ظاہر ہے اس کو اچھے آنے استخارے، اس کو کیوں برے آنے استخارے. اچھا آپ نام بتا سکتی ہیں؟ جی اگر آپ نام بتا سکتی ہیں اپنا اور اس پرپوزل کا. میرا نام کرن ہے، ان کا نام عمیر ہے. میرا دیکھو میں اس پہ کیا میں کوئی بات کہوں گا تو وہ کہے پتہ نہیں اس پہ کوئی جملہ سخت نہ میرے منہ سے نکل جائے. میں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کرن، آپ میری بیٹی ہیں، اور میں کسی پولیٹیکل موٹیو کے لیے یا کسی اور مفاد کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ رشتہ میری دانش میں اور جو میں دیکھ سکتا ہوں مجھے بہت آگے تک چلتا ہوا نظر آتا ہی نہیں ہے. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھانا، 2 گھنٹے ساتھ گزارنا، 4 دن بھی ساتھ گزارنا، یہ زندگی ہوتی نہیں ہے. یہاں پہ تو سبمیشن ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ ہیرو ورشپ میں آپ کے پورا نہیں اترے گا تب پرابلم ہوگا. آپ کو ابھی بھی پتہ ہے اس بات کا میری بچی کہ آپ کی طبیعت میں اور اس کی طبیعت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ابھی ہے کوارڈینیشن چل رہی ہے، دوڑ میں آپ برابری وہ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن الٹیمیٹ سینیریو میں وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا، اور آپ کی جو پیس ہے سوشل بھی اور ایموشنل بھی وہ بہت فاسٹ ہے. میرے خیال میں آپ کے ماں باپ کا مشورہ بالکل صحیح ہے. اس کو مولویانہ، میں ادب سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں بات، یہ طنزاً جملے میں کہہ رہے ہیں، اس کو میری مولویانہ بات نہیں سمجھنی ہے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نہیں، یہ میں بالکل پکی دنیاوی بات کر رہا ہوں. رشتے چلتے ہیں برابری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہوں، خوبصورتی کے ساتھ ہوں، مال و دولت کے ساتھ ہوں، اگر افضل ہوں تو ایمان کے ساتھ ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا باتیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایموشنلی اس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چل پائیں گی. اس لیے اگر پیرنٹس کو موقع دو تو میرے خیال میں یہ ایک بہتر ہوگا. اور یہ جو آپ کرواتی پھر رہی ہیں اس کو اچھا اس کو برا، یہ بالکل نامعقول بات ہے. آپ دعا پڑھیں جو استخارے کی ہے اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں. اب یہ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہش کو سرنڈر کر دینا. یہ جب کریں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ وقتی ہے
اور ناقص ہے. بڑے ہی ادب سے بات کہہ رہا ہوں, اس کو کسی اور معنی میں مان نہ لیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا بلال بھائی ایاز بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد. جناب علی بسم اللہ, حکم کیجیے. یس بلال بھائی میرا نا کوئی 8 سال سے بالکل بیک گیئر لگا ہوا ہے. آپ ٹرک چلاتے ہیں؟ میں چائے کی پتی کا کام. اچھا, اس میں کون سا بیک گیئر ہوتا ہے یار؟ بس اس میں جو ہے نا کاروبار بالکل پہلے تھا ہم لوگوں کا اکٹھا تھا, پھر بھائی وغیرہ سب الگ الگ ہو گئے. کیوں میں پھر اتنا وہ کر نہیں سکتا. الگ الگ کیوں ہو گئے؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ نا, الگ الگ کیوں ہو گئے؟ وہ سب پھر شادی جب ہو جائے تو پھر سب الگ الگ ہو جاتے ہیں. یار کمال قانون ہے یار, یہ کون سا قانون ہے کہ شادی ہو جائے تو سب الگ الگ ہو جاتے ہیں؟ شادی تو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے, شادی توڑنے کے لیے تو نہیں ہوتی. بس ہمارے گھر میں الگ الگ ہو گئے نا سب. اسلام میں جمع تقسیم تو نہیں ہے نا. آپ نے شام حافظ صاحب کی بات سنی, وہ کہہ رہے اسلام میں جمع ہے تقسیم نہیں ہے. بس یہ تو اس نے بات کو کوزے کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. دیکھو میری بات سنو, لہٰذا آپ اچھے آدمی ہو, شریف آدمی ہو, لیکن یہ کہنا کہ شادی ہوگی الگ الگ ہو جانا, یہ اصول کے طور پہ غلط بات اس لیے ہے. ہر چیز کی برکت ہوتی ہے. مریم جو ہے وہ نبی اللہ نہیں ہے, لیکن ایک نبی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جہاں پہ اللہ تمہیں پھل دیتا ہے میں وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگوں گا, اور اللہ نے اس کی دعا کس عمر میں مانی؟ جبکہ وہ اس قابل نہیں تھے. چیزوں کی برکت ہوتی ہے, لوگوں کی برکت ہوتی ہے, اس لیے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں رزق ملتا ہے. اور یہ کتنی خوبصورت بات اور کتنا خوبصورت کلچر ہے مسلمانوں کا کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا, نبی کریم نے کہا یہ میرا بھائی کام نہیں کرتا, کام ہی نہیں کرتا, یہ سارا دن نفل پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے, خدمت حلق میں رہتا ہے, فلاں عورت کا سامان لے آیا فلاں, تو میں کاروبار میں پورا پارٹنر ہے, میں اس کو الگ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ذرا غور سے سنیے گا, یہ جو اگلا جملہ ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا پتا تجھے اسی کے حصے کا ملے. اب بتاؤ, اصل بات یہ نصیب تقسیم نہیں کرنا چاہیے. نصیب تقسیم نہیں کرنا چاہیے. حافظ کیا خوبصورت بات کام چل رہا ہے تو اس کو رہنے دو. ہاں یہ بات ہے, اس کو رہنے دو. اور دوسری ایک بات میں کہتا ہوں بلال بھائی, جو آپ نے پچھلی بات کی ہے نا, اس کے اندر بھی دین کے تناظر میں بھی یہ ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتی ہے نا, فینٹیسی تو ہوتی ہے نا. ابھی ایک دوسرے کے اوپر ان کا ذمہ داری کا بوجھ نہیں ہے. جس ٹائم ذمہ داری کا بوجھ آیا سارا عشق کا بھوت ختم ہو جائے گا, سب لگ پتہ جائے گا. یہ بہرحال کیونکہ ہمارے والد ہمیں بات کہتے تھے تو ہم نہیں مانتے تھے. اب ہم جب آپ بچوں کو کہتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں ماننی, لیکن پھر بھی ہمیں کوئی اتنا زیادہ سمجھانے والا نہیں تھا جتنی اپرچونٹیز آج ہیں. یہ بھوت شوت سارے اتر جاتے ہیں, میں اس کو کوئی لفظ نہیں دینا چاہتا. لیکن میں الیاس سے, جو فیصل آباد سے بھائی بات کر رہے تھے, الیاس یقین کرو کہ پتہ نہیں کس کے مقدر کا وہ کاروبار چل رہا تھا. اب آپ نے اپنی دلہنوں کی وجہ سے وہ جو مقدر تقسیم کیے ہیں, یہ بے برکتی اسی کی ہے. لیکن میں پھر بھی آپ سے عرض کروں گا کہ آپ یا ذل جلال والاکرام پڑھو, یہ اللہ کی بزرگی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانی دے گا. رزق کے لیے کیا پڑھیں حافظ صاحب؟ رزق کے لیے بہترین جو قرآنی دعا ہے نا, وہ استغفار کی کثرت ہے. اب تو لیدہ ہو گئے ہیں, اب تو ان کو حل بتانا. وہ یہ ہے کہ یہ استغفر اللہ چلتے پھرتے پڑھا کریں, چلتے پھرتے استغفار پڑھا کریں, کیونکہ قرآن پاک کی واضح آیت موجود ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کی, اگر تم کثرت سے استغفار کرو, بارشیں تمہاری مرضی سے ہوا کریں گی کہ جب ہونی چاہیے. پھر دوسری بات ہے تمہارے مالوں میں اضافہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے. وہ تو پھر 4 چیزیں ہیں نا, یا موالم و بنین. اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے کہ آگے اولاد بھی کون سی دے گا, یعنی بچے جو تمہیں پسند ہے بیٹے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو تو بیٹیاں زیادہ پسند ہیں, لیکن جو تمہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں کثرت سے دے گا. استغفار کی یہ برکت ہے. انسان ہر وقت اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے. ایک مجھے بات بتائیں, دنیا کا واحد دروازہ ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کے دروازے میرے دروازے پہ کوئی دستک دے, ہم بالآخر تنگ آ جائیں گے نا. واہ, اللہ کہتا ہے میرے دروازے پہ جو کثرت سے دستک دیتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم آپ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. استغفار پڑھنی ہے اور آپ نے یا ذل جلال والاکرام کی تسبیح کرنی ہے. اللہ ثانیہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بیٹا. جی میرے بچے. بھائی بلال بھائی, میرے نا بھائی کا مسئلہ ہے.
اس کی شادی کو سال ہو چکا ہے. اچھا. تو اس کی شادی میں لڑائی جھگڑے, جب ہم نے شادی کی تھی تو استخارہ کروایا تھا, کسی اللہ والے سے پوچھا ہے, وہ کافی ماشاءاللہ سے بڑے مفتی ہیں, ٹی وی پہ آن ایئر ان کا نام نہیں بتاؤں گی, تو وہ ان سے میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نا ستارے نہیں میچ ہو رہے, کہ ان کا آپس میں ان کو صبر کرنا پڑے گا. ہم بہت پریشان ہیں ان کی آپس میں. اچھا, ان کے نام کیا ہے, بھائی کا اور بھابھی کا نام کیا ہے؟ سلمان میرے بھائی کا نام ہے, حمیرہ ہے میری بھابھی کا نام. اور ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں, اور میرے بھائی کو مسئلہ ہے, کوئی سانس کا جب سوتا ہے نا تو گلے پہ ہاتھ رکھ کے سوتا ہے, کہتا ہے ایسے کہ جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے. بیمار بھی بہت رہتا ہے, کہ شادی کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گیا, ڈپریشن کا اتنا شکار ہے کہ خود کو بددعائیں دیتا ہے. جی کام کیا کرتا ہے؟ کام کا بھی اس کے مسئلہ ہے, کام وہ کبھی جاتا ہے کبھی اس کے نہیں ہو پا رہا, وہ کام کرتے ہیں فیکٹری میں. اچھا, تو میرے بیٹے دیکھو, سب سے پہلے تو دیکھو نا, بھوکا آدمی ہونا جو, دیکھو میری بات تھوڑی سی صبر سے سن لو, جو بھوکا ہو نا اس کا ایمان بھی جو ہے نا وہ ڈگمگا رہا ہوتا ہے. ایک آدمی جو کام ہی نہیں کرتا, اس کی بیوی اس سے کتنی راضی ہوگی؟ کوئی مطلب ساری عورتیں جو ہیں یہ رابعہ بصری تو نہیں ہو سکتی نا. یہ امتحان میں مت ڈالو کہ وہ جھگڑتا ہے. تمہاری بھابھی اور تمہارا بھائی یہ دونوں اچھے لوگ ہیں. تمہاری بھابھی میں صرف ایک پرسنالٹی کا ہینگ اپ ہے, اور وہ یہ کہ وہ منفی ہر چیز کو دیکھے گی, مثبت نہیں دیکھے گی. اس کو اگر میں تھوڑے سے مذہبی لہجے میں کہوں تو وہ شکر گزار نہیں ہے اتنی جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے, لیکن وہ اچھی عورت ہے, وہ بری عورت نہیں ہے. اب اپنی بھابھی کو یہ سمجھانا کہ تم شکر گزار بن جاؤ, بس یہ سمجھانا اس کو, اللہ اس کو کر دے گا ایسا انشاءاللہ تعالی. بھائی تمہارا انگزائٹی کا پیشنٹ ہے, یہ انگزائٹی ہے, سپر انگزائٹی ہے. اس سے کہو صبح واک کیا کرے اور کام پہ جایا کرے, اور ذرا 8-10 گھنٹے بیوی سے دور رہا کرے, اس سے محبت زیادہ بڑھے گی. تیسری بات جو سب سے اعلیٰ اور بڑی ہے وہ یہ کہ مفتی کوئی کتنا مرضی بڑھاؤ, یقین کرو, میں حافظ صاحب کی طرف نہ دیکھے بغیر بات کہہ رہا ہوں, جتنا مرضی بڑھاؤ, کوئی جو مرضی ہو, بات ماننی ہے نبی کی. یہ بات کہنی آسان ہے, لیکن جب کرنی پڑے نا تو لگ پتا جاتا ہے. یقین کرو, آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. ستارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ اتنے بڑے آدمی کے پاس اتنی غلط بات وہ آپ سے کہہ رہا ہے, ستارے نہیں ملتے. اللہ میاں ستاروں کا محتاج ہے؟ خدا کا نام لو. آپ اپنے لہجے سے اور گفتگو میں جب بے برکتی ڈال دیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس کو لفظ سخت نہیں دینا چاہتا, لیکن میں ایمانداری سے ان چیزوں کو میں معافی کے ساتھ کروں, میں ان کو شرک سمجھتا ہوں. آپ اللہ کے ساتھ تاروں کو شامل کر رہی ہیں, مقدر تارے بنائیں گے. اللہ میاں LPR لے کے چلا گیا, کہیں خدا کا نام لو. ان چیزوں سے اپنے راستوں میں آپ خود رکاوٹ ہیں. تاروں نے, پھر ستاروں نے, پھر پتھروں نے, پھر مندریوں نے, پھر ان مندریوں کو آپ نے مختلف ہستیوں کے ساتھ جوڑ دینا ہے. آپ اپنی دکان چلائیں, جیسے چاہیں چلائیں, اللہ اس میں کاروبار میں آپ کی برکت ڈالے, لیکن اس میں مذہب کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ انتہائی نامعقول بات ہے. واضح طور پہ میرے نبی نے کہا کہ یہ دعا ہے اور اس کو پڑھو اور اللہ اس طرف لگا دے گا. یہ جو میں کیا کہوں آپ سے, یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. یہ رشتہ جو ہے یہ مقدر میں چلنے والا ہے, ہا سین ہے یہ رشتہ. ہا سین اگر نہیں چلے گا تو اور کہاں چلے گا؟ اس لیے میں بالکل نہیں اس بات سے تسلیم کرتا کہ جھگڑے والے معاملات ہیں. میاں کو کہو, اپنے بھائی سے کہو کہ کاروبار کے لیے نکلے, سورہ اخلاص پڑھے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے اور اس کے گھر میں انشاءاللہ رحم بھی ڈالے. اور سال بھر ہو گیا, بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ گود ہری کرے, توجہ اس طرف ہو جائے گی تو معاملات اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا تو ایک اپنا مقام ہے, وہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے, اس میں ہم جملہ شامل ہی نہیں کر سکتے. لیکن صحاب جو ہیں ان کی زبان جو ہے, کیا وہ صرف انسان سمجھتے ہیں؟ واپس آئیے عرض کرتا ہوں, خدا کی قسم جب یہ میں نے پڑھا میرے ہوش اڑ گئے کہ کمال بات ہے. صرف وہ لوگ جو ایک جملہ کہتے تھے, اللہ اور اس کا نبی جانتا ہے, بس یہ سمیشن, پھر دنیا کیسے تابع ہوتی ہے غور کیجئے گا. ذرا واپس آتے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات آپ کو کہنی ہے,
وہ اعلانیہ کے طور پہ، لیکن پہلے یہ حدیث جو ہے اس کا مقام کیونکہ درجہ بڑھا ہے، یہ پہلے آپ سے عرض کروں. مجھے بہت پکا نہیں یاد، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں حضرت میں صحابی کا نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے، وہ شام کو جا رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سفر پہ بھیجا پیغام کے لیے، تو شام سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک جنگل پڑا. وہ جب جنگل پڑا تو آگے سے ایک شیر آ گیا. اب وہ شیر جب آ گیا تو انہوں نے شیر سے ڈرنے کی بجائے یا تلوار نکالنے کی بجائے اس نے کہا کہ تم وحشی جانور جنگلوں کے تم جانتے نہیں ہو کہ ایک صحابی رسول جو گزر رہا ہے یہاں سے، اس کے لیے راستہ چھوڑو. اب ان کو راستہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. شیر نے اپنے منہ کو بدلا اور جس طرح پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے نا موٹر بائک پہ جاتا ہوا، وہ ساری فوج کو صحاب کو جنگل کے باہر تک چھوڑ کر آیا. صحابی نے وہاں سے شام سے پیغام لیا اور جب پیغام لے کے واپس آئے تو وہ باہر جنگل سے شیر انتظار کر رہا تھا. اس کے بعد اس نے دوبارہ پروٹوکول دیا اور پھر جنگل میں سے گزرتا ہوا تمام اصحاب کو جنگل کے دوسری طرف چھوڑ کر آیا اور راستے میں غراتا رہا جیسے کہ اس کو غصہ ہے. جب وہ پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے بتایا سارا ماجرا، تو کہا کہ واپسی پہ اس کو شاید غصہ زیادہ تھا، وہ غرا رہا تھا. نبی پاک نے کہا وہ غرا نہیں رہا تھا، وہ تمہیں بار بار کہہ رہا تھا جب محمد سے ملو تو میرا بھی سلام کہنا. کیا لوگ تھے. بلال بھائی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث اس واقعے کا تو شاید مجھے کتاب یاد نہیں، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ایک بندے نے واقعہ سنایا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیا اچانک میری طرف منہ کر کے، میں نے اس کے منہ سے جب اپنی بھیڑ کا بچہ چھینا تو کہنے لگا یہ تو تیرا رہ نہیں تھا، اب تو اللہ کے رزق میں سے میرے منہ سے کھینچتے تیرے کسی کام کا نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ بھیڑیا انسانی زبان میں کلام کیا. تو نبی کریم نے کہا میں اس بات پہ یقین لایا ہوں کہ اس نے انسانی زبان میں کلام کا. جو اگلا لفظ اس نے کہا بھیڑیے نے وہ یہ ہے بدو کو کہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اگر تو انسان ہو یا ہدایت حاصل کرنا چاہتا تو جا مدینے میں ایک رسول آیا ہے، ایک پیغمبر آیا ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، تو اس کے پاس بیٹھ. یعنی جانوروں کو بھی پتہ ہدایت کا رستہ اگر ملنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. اور اسی طرح ایک بیل کی جو مشہور حدیث ہے نا، وہاں پہ بیل کہہ رہا ہے، بیل اپنی تخلیق کا مقصد بتا رہا ہے، اس کو ایڈ لگائی تو بیل نے کہا پیچھے منہ کر کے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے ہل جوتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جانوروں کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے، بھیڑیے کو پتہ ہے کہ راستہ کون سا صحیح ہے. کیا بات ہے، انسان کو نہیں پتا. جہاں تک بلال بھائی زبان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، انسان کو اشرف المخلوقات اگر بنایا گیا کس وجہ سے بنایا گیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یعنی دنیا کی ہر مخلوق کے اوپر اپنا کلام پیش کیا، امانت پیش کی. کلام وہ قرآن تھا، امانت پیش کی، کسی نے نہیں اٹھایا. ایک واحد انسان تھا جس نے اٹھا لیا، اور وہ اشرف المخلوقات بھی اس وجہ سے بنا اور ظالم اور جاہل بھی اس وجہ سے بنا کہ اللہ کا کلام اٹھانے کے بعد اس کی قدر نہیں کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے CRE انجینئر ہیں رانا وقار صاحب، جن کی کہ ہماری بہن جو ہے ان کے پاس ان کی مسز جویریہ ہیں. ان کو ہماری طرف سے سب لوگوں کی طرف سے بہت مبارکباد. ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک راستہ دکھا دیا اور ان کے ہاں اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے. ہماری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد، بہت زیادہ مبارکباد. اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی کا نام جو ہے وہ بھی رکھا جائے، تو بھیا اس کے لیے 11 کلو مٹھائی جو ہے وہ آپ فوری طور پہ لاہور اسٹوڈیو میں بھجوا دیں. اور کوئی ہلکی مٹھائی آپ نے بالکل نہیں بھجوانی، اعلیٰ قسم کی مٹھائی بھجوانی. 11 کلو ٹھیک ہے، 21 بھی ہو تو اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اچھا طاقتور نام رکھنا مجھے بہت اچھا نام لگتا ہے. عائشہ نام رکھو، بہت اچھا نام ہے. ختیجہ نام رکھو، بہت خوبصورت نام ہے. ہانی نام رکھو، بہت خوبصورت نام ہے. یہ اچھے نام ہیں. ان تینوں میں سے اگر ایک رکھ لو تو میرے خیال میں بہتر ہے. اگر ان میں سے چوائس لو تو میرے خیال میں وہ ختیجہ اگر نام رکھو آپ دونوں میاں بیوی کے حوالے سے تو یہ اچھا نام ہوگا، کیونکہ مسز بھی آپ کی بہت سوچنے اور سمجھنے والی خاتون ہے اور بیٹی جو ہے وہ اس سے اعلیٰ سمجھنے والی ہوگی. زندگی میں 2 کامیاب عورتیں دیکھو گے وقار پھر انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور بیٹی کے نصیب اعلیٰ ترین فرمائے ایمان کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر بات کر رہا ہوں سر راجن پور سے. جناب علی قمر بھائی حکم.
میں سر تھوڑا سا کام کا مسئلہ ہے, جو کام کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, کوئی نوکری ملتی ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, پریشانیاں زیادہ ہے. قمر آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راجن پور سے سر. اچھا یہ بتائیے آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں مڈل کی ہے میں نے سر, اور مجھے الیکٹریشین کا کام آتا ہے, سارا بجلی کا کام سیکھا ہوا. گھر کا کام کر لیتے ہو؟ گھروں کے کام کر لیتے ہو یا ریپیئر کا کام کرتے ہو؟ قمر کی آواز چلی گئی ہے. قمر کے ساتھ دیکھیے آپ نے ان کی آواز سے شاید اندازہ اس بات کا لگا لیا جو کہ میں نے لگایا ہے. یہ ڈپریشن میں ظاہر ہے کچھ ہے اس کا رجحان اس طرف, لیکن قمر کا پرابلم بنیادی طور پہ ڈپریشن کبھی بھی نہیں ہوگا. قمر کا پرابلم یہ ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ سوچتا ہے. ہر وہ دماغ جو ضرورت سے زیادہ سوچے اس کے مسائل ضرور ہوتے ہیں. اسی لیے وہ جو ایک جملہ ہے نا, ان للہ و انا الیہ راجعون, کمال جملہ ہے. جو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے, لیکن اس کو دل سے ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. انسان ہر چیز اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہے. میں تجربے سے کہہ رہا ہوں, یقین کیجئے کہ ہم بہت زیادہ خدا کی محبت کا اور اللہ کے نبی کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن جب اپنوں کی محبت آتی ہے تو جملہ جو ہے یہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ قربان, میری اولاد قربان. کوئی نہیں قربان کرتا, یہ جملے رہ جاتے ہیں صرف. جب آپ نے ایک بات سوچنی ہے, سمجھنی ہے, تو پوری ایمانداری سے دل کی اتھر گہرائیوں سے کرنی ہے. آپ کی آدھی سچی بات بھی ہوگی نا تو اللہ اس میں رحم ڈال دے گا, برکت ڈال دے گا اور صحیح راستے کا آپ کے لیے تعین کرے گا. اس سے اچھا اور بہتر راستہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ قمر آپ کو کام کی مار نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی, رزق آپ کو اس میں بہت ہوگا. آپ جو اوور سینسٹیو ہو, اوور تھنکر ہو ہر چیز کے بارے میں, یار چھوڑ دیا کرو. ضروری ہے ہر چیز کا انالیسس کرنا, ضروری ہے ہر چیز کے اوپر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کرنا. آپ کر لیا کرو نا, اللہ سے کہو کہ اللہ تو جہاں سے رزق دے سکتا ہے میرے تو گمان میں بھی نہیں آ سکتا, تو مجھے رزق دے اور مجھے اس رزق کی پریشانیوں سے نجات دلا. آپ نے پڑھنا کیا ہے, یا ذل جلال والاکرام ہر وقت پڑھتے رہنا اور سورہ اخلاص ہر وقت پڑھتے رہنا. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں اس پہ اتنا یقین رکھتا ہوں, آپ نے اگلے ماہ فون کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ مہینہ جس میں آپ نے پڑھا, اور چھوڑنا نہیں ہے پڑھنا, چھوڑنا نہیں ہے پڑھنا, ہر وقت پڑھنا. سو نہیں رہے تو پڑھ رہے ہو, دیکھنا اللہ تعالیٰ کہاں غائب سے تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی میری بہن شاہدہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا بچہ. سب کو السلام علیکم میری طرف, ساروں کی طرف سے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری نند ہے صفورہ. ہاں جی, اس کی والدہ کا نام ہے سورہ. اچھا, رشتہ نہیں ہے ہو رہا اس کا. کتنی عمر ہے صفورہ کی؟ اس کی 24 سال ہے. جو اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا, کوئی پینک بٹن تھوڑی چمک گیا؟ نہیں پریشانی کی بات تو نہیں ہے, لیکن اب اس کی والدہ بھی نہیں ہے تو ہم اس لیے ذرا تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں. اچھا میں تمہیں دو باتیں کہوں نا, میں پتہ نہیں میں یہ بات کہوں گا تو وہ کوئی اس طرح میں بڑے ہی ڈھکے چھپے لفظوں میں تمہیں بات کروں. اماں ختیجہ کی کب شادی ہوئی تھی اور اللہ نے کتنا نوازا میرے نبی کو اولاد سے؟ ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا, ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اماں عائشہ کی کتنی عمر تھی اور اللہ نے ہمیں کتنا نوازا حدیثوں سے, کتنا نوازا حدیثوں سے. ہم دونوں کا احسان جو ہے نا وہ اپنی طبعی زندگی میں نہیں دے سکتے, ہم تو جنت میں بھی یہ احسان خیر نہیں اتار سکتے. یہ باتیں جو پریشانی کی ہے نا یہ بالکل فضول ہے. اس کی ماں نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے. جتنے نبی پیغمبر, جتنے دنیا کے کامیاب ترین لوگ نکلے وہ سارے یتیم تھے. آپ کو اس بات سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی اماں نہیں. تو میرے نبی کی نے تو اپنی ماں کو خود دفن کیا. ایمن اس کی راوی ہے, کتنی لمبی روایت ہے. مت کیا کریں ایسی باتیں. اللہ ہے نا, اللہ ہے نا تو اللہ کافی ہے, اور کیا چاہیے. اس لیے یہ فکر نہ کرو. اس بچی سے صرف ایک بات کہو کہ اپنے مزاج میں نرمی لے کر آئے, اپنے مزاج میں نرمی لے کر آئے. اب اس پہ بحث نہ کرنا, جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہی کرنا. ناک کو نیچا کرے. خدا تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, یہ حدیث قدسی ہے. خدا کہتے ہیں میں نے ظلم کرنا اپنے پہ حرام لکھا ہے, اس لیے خدا کی طرف سے کوئی دیری نہیں ہوگی. اور یہ جب ماں کے پیٹ میں تھی تب اس نے لکھ دیا تھا اس کا مقدر. یہ جو آپ نے بات کی ہے, میں یہ کرنے لگا تھا کہ کون سا انسان ہے جس کو اللہ نے بغیر تقدیر کے دنیا میں پیدا فرما دیا, لکھی ہوئی تقدیر کے ساتھ اس کا لکھا ہوا ہے جہاں پہ لکھنے والا کون؟ اللہ. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا رشتہ لکھے بغیر اس کو پیدا کر دیا.
اللہ نے لکھا ہی ہوا ہے کہ کہاں ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اللہ کی تقدیر پہ اللہ کی تقدیر پہ شک نہ کرو، اللہ سے عاجزی سے دعا کرو، اپنی ناک کو نیچے کرو، بیٹی سے کہو کہ وہ یا ولی یا والی پڑھا کرے، یا ولی یا والی، اور دوسرا میری اماں عائشہ نے کہا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور یا ولی یا والی طبیعت کی نرمی کے لیے، اللہ کرم کرے گا، اللہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کرے گا۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی میری بیٹی۔ میں طیبہ بات کر رہی ہوں۔ جی میرے بیٹے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن ہے، ماموں کے گھر میں اس کی شادی ہے، اس کے 4 مہینے سے وہ گھر نہیں آ رہی ہے۔ کیا مطلب گھر نہیں آ رہی ہے؟ مطلب اس کو گھر نہیں چھوڑتے، کہتے اپنے ماں سے نہیں ملو۔ تو تمہارے ماموں کے گھر ہی ہے نا؟ جی ماموں کے گھر ہے۔ تو ماموں کا گھر جو ہے وہ اس کا اب اپنا گھر ہے، تو اپنے گھر میں ہے، وہ خوش ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں اسی ماں پھر بھی اس کو گھر نہیں چھوڑتے ہیں، باقی بہووں کو چھوڑ دیتے اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے، اس کو نہیں بھیجتے۔ کیا نام کیا تمہاری بہن کا؟ میرے بہن کا نام نیلم ہے۔ اور بہنوئی کا؟ الیاس۔ دیکھو میں تمہیں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ بحیثیت باپ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں مداخلت مت کرنا، اس معاملے میں مداخلت مت کرنا، میں تمہیں ادب سے عاجزی سے کہہ رہا ہوں، اس معاملے میں مداخلت سے آپ کوئی مثبت چیز نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ اس رشتے کو توڑو، کیونکہ یہ رشتہ بڑا نازک حالات میں سے ساری زندگی گزرے گا، یہ 2 دلوارہ تار ہے رشتہ، کیونکہ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ الیاس صرف عزت مانگتا ہے، اور آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ آپ کی بہن عزت دینے میں کتنی کنجوس ہے، یہ بہت نازک رشتہ ہے، اگر یہ کسی قربانی کے صلے میں چل سکتا ہے تو میری رائے یہ ہوگی کہ اس کو چلنے دو، یہ مداخلت نہ کرو، بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں ہدایت کے ساتھ خوشیاں دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ لال دیکھ کر اپنے آپ کو تھپڑ تھوڑی مارتے ہیں، یعنی وہ اگر باقیوں کو جانے دیتے ہیں تو اگر اس کو نہیں جانے دیتے ماموں کے گھر رہے، ماموں کے گھر فون پہ گفتگو کر لیں، کوئی ضروری ہے کہ گھر آنا ہے؟ یہ جو ریس ہے نا، یہ میرے خیال میں ایک نامعقول بات ہے۔ آپ اپنی بہن سے کہیے گا کہ آیت کریمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں دے۔ اب آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ زندگی ہے، اور صبر سے کام وہ بھی لے اور صبر سے کام آپ بھی لیں، اصول میں آپ دونوں غلط ہیں اگر آپ کا یہ الزام ہے۔ تو ایک وقت والے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں کی بات ہو رہی ہے، حافظ صاحب اس کو اس بات میں شامل کروں گا، اس بات کو تھوڑا سا کھولیے گا کہ ہم رشتوں میں اتنے زیادہ کم نظر اور تنگ دست کیوں ہو جاتے ہیں کہ پہلے ہم بیٹیوں کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کو رخصت شاید ذہنی طور پہ کر ہی نہیں پاتے، پھر ہم چاہتے ہیں یہ واپس آ جائیں، اور اسی جھگڑے میں ان کے گھر آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ آپ سے بھی یہ لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری شادیاں نہیں ہو رہی۔ جب شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کو اس کے گھر میں آباد رہنے دو، وہ اس کا گھر ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بات بھی یہ حدیث سے ثابت ہے کہ کسی مسلمان مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے، اور کسی مسلمان عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے خامند کا ہے۔ نہیں حافظ یہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ممبر پہ ہم نے بڑی اور باتیں سنی ہیں، مختلف باتیں سن رہے ہیں ہم آج کل، اور سوشل میڈیا پہ تو یہ بھرمار چلی ہوئی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، سب سے زیادہ حق مرد پہ اس کے والدین کا، سب سے زیادہ حق، اور عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے خامند کا ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر کسی بھی عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے خامند کا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ ترمذی شریف کی اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ نا ایک موضوع بنا کے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آج کل تبلیغ چل رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خاندانوں کو جوڑنے کے لیے نہیں چل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ بہن ہے ہماری۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام قدر بھائی۔ جی میرا پتر، میں اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بچہ ہے میری نظر میں، کہ میں ماں ہوں، لیکن وہ پڑھائی کے معاملے میں اتنا وہ لیزی ہے، اور ہے بھی بہت ہی ذہین بچہ، جو وہ اگر پیپر ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ پیپر سے سلیبس کو 2 دن پہلے جو ہے وہ کھول کے دیکھتا ہے اور جا کے وہ ایگزام دیتا ہے، لیکن ان کے پھر بھی نمبر اچھے آتے۔ ابھی وہ فرسٹ ایئر میں ہے، ڈی اے ڈگری کالج میں اس کا میں نے داخلہ کروایا،
پہلے اس سے کہا کہ مجھے سینٹ پیٹرکس کالج میں داخلہ کرواؤ, وہیں پہ کروایا. 2 ہفتے وہ وہاں پہ کالج گیا, پھر آ کے بیٹھ گیا کہ مجھے یہ کالج صحیح نہیں لگ رہا, مجھے وہاں نہیں جانا. پھر میں نے اس کے والد کو کہا کہ اگر بچہ کہہ رہا ہے, وہ رونے لگ گیا کہ میں وہاں جاؤں گا تو کل شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں, وہ کالج اچھا نہیں ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, اور وہاں کے ٹیچرز اچھے نہیں ہیں, اور مجھے ایسا مجبور ہو جاؤں گا کہ میں خودکشی کر دوں. پھر میں نے اس کو جو ہے اس کالج سے نکلوایا, پھر BA ڈگری کالج میں ابھی جو ہے وہ وہیں پہ پڑھ رہا ہے. تو ابھی ایگزام میں 3 مہینہ ہے, لیکن وہ پڑھ نہیں رہا. جیسے کہ ماما مجھے نیند آ رہی ہے, میں سو رہا ہوں, چلو وہ سو گیا. اگر میں کچھ کہتی بھی ہوں اس سے تو پھر الجھ جاتا ہے, مجھ سے ایسے الجھتا ہے کہ میں جوان بچے کو کیا کہوں. تو بھائی میں بہت اس کی وجہ سے پریشان ہوں. بیٹے کا نام کہ کیا ہے؟ وہ ہر بات اپنی منواتا ہے مجھ سے. نام کیا ہے بیٹے کا؟ بیٹے کا نام کیا ہے؟ فرحان. اچھا دیکھو, میں تمہیں ایک بات نا بڑے ہی ادب سے کہہ رہا ہوں, اور اس بات کو تم نے سمجھنا ہے. بچہ سمجھدار ہے نا, ہی کین جج کہ اس کے اساتذہ کیسے ہونے چاہیے, اس کو کس کالج میں جانا چاہیے, کس کالج میں نہیں جانا چاہیے. آج کل آپ کو پتہ ہے کالجز میں حالات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں, اور یہ سچ ہے, لیکن ہماری زبان پہ وہ لفظ نہیں آ سکتے کیونکہ وہ انتہائی نامعقول چیزیں ہیں جو حرکتیں ہو رہی ہیں. بچہ اچھا جج ہے, اور یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ وہ پڑھتا ہے 2 دن 4 دن پہلے, تو ہم سارے ایسے ہی تھے. ہم کون سے کوئی بہت پڑھاکو تھے؟ 2 دن 4 دن پڑھنے کے بعد وہ ہو گیا. حافظ صاحب کے جو بھائی ہیں بڑے, ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, انہوں نے کوئی 11 MA کیے ہوئے ہیں. 11 MA کیے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا حافظ جی آپ نے 11 MA کیوں کر لیے؟ کہتے ہیں کیونکہ میں نالائق بہت تھا, جو چیز مجھے نہیں آتی تھی میں اس میں MA کر لیتا تھا. کمال بات نہیں ہے, کمال بات نہیں ہے. یہ جو مائیں ضرورت سے زیادہ ایمفسائز کرتی ہیں نا چیزوں پہ کہ یوں ہمارے طریقے سے پڑھو, یہ ہمارے اور بچوں کے درمیان میں میری بچی ایک جنریشن کا گیپ ہے. یہ ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, اس کو اپنے ہونے پہ پڑھنے دو جس طرح وہ چاہتا ہے. یہ تمہارا جو بوجھ ہے اس کو, یہ جو نیند کا آئٹم ہے اس کو گوگل پہ جا کے دیکھنا, یہ شدید ڈپریشن کا شکار ہونے جا رہا ہے. تم چاہتی ہو کہ وہ, ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے. تم اس کو کہو کہ بیٹا تو شام کو جا کے کھیلا کر, صبح واک کیا کر, اسی بہانے صبح فجر کی نماز بھی پڑھ لے گا. جو تازگی فجر کی نماز پڑھنے سے آتی ہے اس کی برکات بالکل الگ اور اپنی جگہ ہے. بچے کو تھوڑا سا حوصلہ دو, اس کو ٹینشن نہ دو. ٹینشن دینا جو ہے نا وہ بحثیت ماں, آپ کو بھی پتہ ہے نا, وہ آپ کا دوسرا نام ہے. بغیر ٹینشن کے میرا خیال ہے اس کو 1-2 فیصلے کرنے دیں. جب وہ غلط فیصلہ ثابت ہو پھر آپ کی بات نہیں مانے گا. فیصلے تو کرنے دیں اپنی مرضی سے. اچھا ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ غلط ہوا نہیں. صحیح ہے, اس کا فیصلہ, اس نے جو فیصلے کیے ہیں وہ صحیح کیے ہیں. اس لیے بڑی ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہر چیز کو اپنی نظر سے نہیں دیکھنا, چیزوں کو بچوں کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے. جب اس کے فیصلے غلط نہیں ہیں تو پھر ان کو ان کے اوپر چلنے دینا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی صورت میں بھی برا بچہ ہے یا ذہنی طور پہ کمزور ہے, نہیں, بلکہ میں یوں کہوں وہ ذہنی طور پہ اوور کلیور ہے. وہ پڑھ لے گا, اس کو پتہ ہے کون سی چیز جو ہے وہ سلیبس میں نہیں پڑھنی اور کون سی پڑھنی چاہیے. وہ اس حد تک ان چیزوں کو جانتا ہے. تھوڑا سا اس کو حوصلہ دو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, خود بھی پڑھو, بچے سے بھی کہو کہ پڑھے, اس کو وہ ڈپریشن سے باہر لے کے جائے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بیٹا. جی میرا بتر. جی میرا نام نا مطلوب ناز ہے, اور ویسے جو ہے نا شروع سے پیار سے بھی شازیہ بلاتے ہیں, نکاح میں نا مطلوب ناز ہے. اچھا. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ نا قطب بھائی میں ہم نا, میرے شوہر ایک تو شوگر کے مریض ہیں, ٹھیک ہے, اور کاروبار بالکل تقریباً 5-6 سال سے نا جو بھی یہ کرتے ہیں باغوں کا کام, یعنی کہ باغ کبھی کنوں کا لے لیا, وہ ختم ہوا تو آم کا لے لیا, اس طرح کا, ٹھیک ہے. تو ان کو نا 5-6 سال سے مسلسل نقصان ہو رہے ہیں. اچھا, اس کا شوگر سے کیا تعلق؟ بہت پریشان ہے وہ. میری پیاری بچی, اس کا شوگر سے کیا تعلق ہے؟ اس کا شوگر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں, ایک تو وہ اس وجہ سے بھی, ایک تو بھی بیمار بننے, اوپر سے کاروبار میں مسلسل نقصان کی وجہ سے نہیں. تو وہ شوگر کے لیے کوئی دوائی نہیں لیتے, واک نہیں کرتے, کھانے کا خیال نہیں رکھتے, کچھ نہیں کرتے, انسولین وغیرہ لگاتے ہیں, کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان پہ. نہیں. دیکھو ایک یہ بہت بڑی ہے, میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری اس کے اوپر بڑی زیادہ تھورو سٹڈی ہے, میں ریسرچ تو نہیں کہہ سکتا. معاملہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ انسولین اپنے جسم کے اندر ٹھوک لیں. زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں 80-90%
لوگ جو ہوتے ہیں ان کو انسولین کا پرابلم نہیں ہوتا, ان کو پرابلم ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس کا. باڈی اس انسولین کو جو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اس کو کیچ نہیں کر پاتی, اس کا سگنل نہیں لے پاتی, اس لیے باڈی کو موڈ میں لانا پڑتا ہے کہ وہ انسولین کو ریکگنائز کر سکے. اور انسولین ٹھوکنا جو ہے یہ کوئی بات نہیں ہے, اس لیے 20 منٹس واک جو ہے وہ بہت زیادہ اثر اس پہ کر سکتی ہے. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر کام اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس میں رونا اگر بیوی گھر میں شروع کر دے کہ ہائے کیا ہو گیا, تو کاموں میں ہائے پڑ جاتی ہے نا. یہ ہائے نہ ڈالو, وہ اچھا آدمی ہے, وہ کام کر لے گا. عام انشاءاللہ اس ملک میں پیدا ہوتے رہیں گے, کیوں اس ملک میں لگتے رہیں گے, کیوں گھبراتی ہو؟ اپنے میاں سے کہو کہ چلتے پھرتے 2 چیزیں کرے, ایک آیت کریمہ پڑھا کرے اور ایک سورہ فاتحہ پڑھا کرے. دونوں چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑے گا, جسم میں بھی, ذہن میں بھی, اور انشاءاللہ تعالی رزق میں بھی. السلام علیکم. جی بیٹا سرگودا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جناب علی. جی بلال بھائی میں شہزاد بول رہا ہوں سرگودا سے. بسم اللہ. بلال بھائی میرا نا کزن ہے سنجیل حسن, اس کا نام ہے, تقریباً 7 سال اس کی ایج ہے. جی. تو وہ ویسے بہت زیادہ کلیور ہے. اچھا. لیکن پڑھائی میں بہت زیادہ ویک ہے. نہیں, اس نے پی ایچ ڈی کا تھیسس ریسرچ ٹھیک نہیں کیا اس دفعہ. جی اس نے پی ایچ ڈی کا پیپر اچھا نہیں دیا اس دفعہ. سر اس کے نا پیپر تقریباً میکسیمم اتنے نا. ارے 7 سال کا بچہ, اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو یار, خدا کا نام لو. شہزاد انصاف کر یار کوئی. بلال بھائی باقی ہر چیز میں وہ بہت زیادہ کیا کرے وہ, مطلب اڑ کے دکھایا آپ کو, کیا کرے وہ, کیا چاہتے ہو 7 سال کے بچے سے؟ ہم کہتے ہیں کہ نا پڑھائی میں تھوڑا سا بہتر ہو جائے. اچھا, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تم ایمانداری سے بتانا مجھے کیا کرنا چاہیے. کوئی آپ وظیفہ بتا دیں. او خدا کا نام ہے, اس کو تربیت سے ہی دو. 7 سال کے بچے کو وظیفے پہ لگانا ہے تاکہ وہ پڑھے. اللہ کا نام لو شہزاد. میں نے تو اس بچے کا نام بھی نہیں پوچھا, خدا کے واسطے اس کے ماں باپ کو کہو کہ گھر میں ماحول اچھا پیدا کریں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں نہ ہوں گھر میں, میری بیوی جب نماز پہ کھڑی ہوتی ہے تو بچے اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کمر پہ چڑھ رہا ہے. وہ اب اس کے ساتھ کھڑے ہونے لگ گئے ہیں. اب ایک جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, ایک اذان دینے لگ جاتا ہے. ان کو سمجھ ہو نہ ہو, اب اس کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دینے ہیں کہ ان کا وضو نہیں, چھوڑ دو, بچوں کو بڑھنے دو. اور بچوں کو بڑھنے دو. 7 سال کے بچہ اگر آپ کے گھر میں پرابلم ہے تو پرابلم بچہ نہیں ہے, آپ کا گھر آپ کا پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت اور ہدایت دے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. جی میرا نام صبا ہے. میرے کچھ عرصہ ہوئے طلاق ہوئی کو. اچھا. تو بہت زیادہ ٹینشن پریشانی رہتی ہے, ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا. کس کا؟ میرا. چڑچڑا پر. تم لڑاکا ہو؟ جی. تم لڑاکا ہو؟ نہیں پہلے. اچھا کمال ہے. اچھا مجھے ایک وجہ تم نے بتانی اور پوری ایمانداری سے, طلاق کیوں ہوئی؟ ایک. جی میری پیاری بچی. جی ایک وجہ بتاؤ نا, طلاق کیوں ہوئی؟ وہ گھر کا خرچہ نہیں دیتے تھے, آپس میں ہماری بنتی نہیں تھی, اس وجہ سے. نہیں بنتی نہیں تھی تو بہت بڑا افسانہ ہے نا, کوئی میر تک ہی میر تھوڑی ہے. میرے بچے میاں کا نام کیا تھا؟ حسن. حسن برا آدمی نہیں تھا, تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ حسن برا آدمی نہیں تھا. میں ایک باپ کی حیثیت سے تمہیں ایک بات کہہ سکتا ہوں. جی. تم نہ دنیا کی پہلی عورت ہو نہ آخری عورت ہو, تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ نہ تم کوئی مطلب اشویریا رائے اپنے آپ کو سمجھو. تم نے کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ دنیا میں سارے لوگ تمہارے کہنے پہ چلیں, کوئی اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے تو اس کو سانس لینے کی مطلب اجازت نہیں ہے. یہ نامعقول بات ہے. یہ ہو گیا جو ہو گیا. میں تمہیں آئندہ کے لیے کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے شادی مت کرنا اگر یہی مزاج رکھنا ہے, کیونکہ تم نہیں کرو گی, گھر کو کیسے رکھو گی؟ تم تو ہر جگہ چاہو گی کہ میں گھوڑے کو چلاؤں. یہ سارے لوگ, سارے آدمی ٹانگیں تھوڑی ہیں جن کو تم جوز سکتی ہو. خرچہ نہیں دیتا, تم نے کوئی بھوک کاٹی نہیں, تم نے کوئی شام گھر سے باہر کاٹی نہیں, تمہیں فٹ پاتھ پہ رہنا پڑا نہیں, تم نے داتا دربار سے جا کے مانگ کے کھایا نہیں. تمہاری خواہشیں ہیں جو تم چاہ رہی ہو.
حسن برا آدمی نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے، اور تم اس بات کو، میں کیا کہوں تمہیں میری پیاری بیٹی، یہ بالکل نامعقول بات ہے. ان باتوں پہ طلاق ہو سکتی؟ بلال بھائی ان باتوں پہ تو طلاق لینی بھی نہیں چاہیے اگر سچ ہو. پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نیسیسٹیز اگر پوری ہو رہی ہیں نا، ایک ہے لگژریز، بالعموم طلاق لگژریز کے پیچھے بھاگنے سے ہوتی ہے. سچ کہہ رہے ہیں. اگر نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں نا تو طلاق لینے کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے. نیسیسٹی کیا ہے؟ ضروریات زندگی. اب جو آپ نے کہہ دیا ہے کہ چھت اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو لنگر، یہی نیسیسٹیز تو یہی ہے نا زندہ رہنے کے لیے. تو یہ دو بہترین، اور جو آپ نے ان کو یہ نصیحت کر دی ہے نا کہ آپ دنیا کی پہلی اور آخری عورت نہیں ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے. تو انسان کو اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ہر سانچے میں نرم پانی ڈلتا ہے نا، کوئی کبھی آپ نے سخت ٹھوس چیز کو سانچے میں ڈلتے نہیں دیکھا. اکڑی ہوئی صرف ایک چیز ہوتی ہے، مرا ہوا. بالکل نہیں، ویسے بھی ٹھوس چیز کسی سانچے میں ڈلنا نہیں سکتی. ڈلنے کے لیے ایک طریقہ کرتا ہے، اس کو پگلایا جاتا ہے. اس کو پگلا کے سانچے میں ڈالا. اس کا مطلب زندگی میں پگلانے والا ایک ہونا چاہیے، اور پگلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور کم ٹمپریچر پہ پگلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ورنہ بڑی تکلیف ہوگی. بڑی تکلیف ہوگی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوا رخصت لیتا ہوں. حضرت جنید کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ اس وقت ایران کے ایک شہر کا گورنر تھا. اس گورنر نے آ کے کہا حضرت جنید سے، کیا گورنر تھا، اس نے کہا جو ہے تمہارے پاس وہ مجھے بھی دو. کیا مانگنے کی صلاحیت ہے؟ آپ نے کہا تو گورنری چھوڑ دے پہلے. کہتا چھوڑ دی. اب گفتگو دیکھیے کیا ہو رہی. اس نے کہا چھوڑ دی، لے لیں گورنری. انہوں نے کہا اچھا. پھر گورنری کے زمانے میں جتنے لوگوں پہ ظلم کیا پہلے جا کے ان سے معافی مانگ کے آیا. پورا سال لگا کر آیا. واپس آ کے اس نے کہا سب سے مانگ لی معافی. ایک آدمی نہیں ملا تھا، اس کے لیے میں نے 1,00,000 درہم میں نے صدقہ کر دیے. آپ نے کہا اچھا تو اگلا 1 سال جو ہے نا وہ یہاں مدرسے کے غسل خانے صاف کر، کیونکہ تیری مال کا تکبر ابھی گیا نہیں ہے. یہ پگھلنے کی بات کر رہا ہوں. وہ کیے. اس کے بعد کہا 1 سال بغداد کے اندر جا کے ذرا ریڑھی لگا کے روٹی کما کے لا. جب وہ ریڑھی لگا کے روٹی کما کے لایا 1 سال بعد، تو پوچھا کہ سنا اب کیا حال ہے تیرا؟ کہتا ہے استاد محترم بس ایک بات جو میں نے پہچانی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ گندا اور غلیظ آدمی ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا یہی مانگنے آیا تھا، تجھے اب مل گیا. اور اس ہستی کا نام پتہ کیا تھا؟ ابو بکر شبلی. جب آپ کو ڈھلنا آتا ہو اور استاد ڈھالنے والا ہو تو پھر ابو بکر شبلی اسی زمانے میں آتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. لیکن ایک بات جو کہ ہمارا پیج ہے اور آفیشیل پیج ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ابھی دوبارہ سے شروع کریں گے. لیکن آج کا وقت یہیں پہ ختم ہوا. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.